हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने हम बिस्तरी करना कैसे सीखा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं जमील अहमद जामी। नाज़रीन, क्या आपने कभी सोचा है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम जो इंसानियत के पहले वालिद हैं, उन्होंने हम बिस्तरी का तरीका कहाँ से सीखा। ये एक ऐसा सवाल है जो इंसान की तख्लीक और इब्तिदाई जिंदगी के बारे में हमारे जहनों में उठता है। जब अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में आबाद किया तो उनकी जिंदगी में बेशुमार पहलू थे जिनका इंसानियत की तरक्की से गहरा ताल्लुक था। लेकिन जब जमीन पर आकर नस्ल इंसानी का आगाज हुआ तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम को हम बिस्तरी का तरीका कैसे आया। क्या अल्लाह ताला ने उन्हें बराह रास्त इसकी तालीम दी या इसका कोई और तरीका था, और उस वक्त की तालीमात का क्या असर हुआ। इस वीडियो में हम इस सवाल का तफसील से जवाब देंगे और हजरत आदम अलैहिस्सलाम के इस अहम पहलू पर रोशनी डालेंगे। तो आप भी जानें यह हकीकत क्या थी जो इंसानियत की इब्तिदा के साथ जुड़ी हुई है। इसके साथ साथ आप ये भी जानेंगे कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक मिट्टी से क्यों हुई और वो मिट्टी कहाँ से लाई गई थी, और हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने दुनिया में जिंदगी कैसे गुजारी। हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से क्या लेकर आए थे, और इस वीडियो के आखिर में आपको ये भी बताएंगे कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम की वफात कब और कैसे हुई। वीडियो में आगे चलने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को स्किप नहीं करना और आखिर तक लाजमी देखना है, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नाजरीन, हजरत आदम अलैहिस्सलाम जो अव्वलीन इंसान और तमाम बनी नौए इंसान के वालिद हैं, उन्हें अबुल बशर का लक़ब दिया गया है। अल्लाह ताला ने अपने खास दस्ते कुदरत से हजरत आदम अलैहिस्सलाम का जिस्म मुबारक तैयार किया और अपनी जानिब से खास रूह फूंक कर उन्हें पसंदीदा शक्ल में पैदा फरमाया। अल्लाह ने आपको तमाम मखलूकात के नामों, उनकी खुसूसियात और हिकमतों का इल्म दिया। फरिश्तों ने आपकी इल्मी अजमत का एतराफ किया और आपको सजदा किया, लेकिन इब्लीस ने सजदा करने से इनकार किया, जिसके नतीजे में वो मरदूद करार पाया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम बेशुमार फजाइल से मुज़य्यन है और आपका तस्करा कुरान और हदीस में मुतअद्दिद बार आया है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को खलीफा बनाने का मकसद ये नहीं था कि अल्लाह ताला को इसकी जरूरत थी, बल्कि इसके पीछे हिकमत थी ताकि बंदों पर अल्लाह की रहमत और फजल का मुजाहरा हो सके। क्योंकि आम इंसानों में ये ताकत नहीं कि वो बराह रास्त अल्लाह से अहकाम हासिल कर सकें, और वो ना तो फरिश्तों के वास्ते के बगैर अल्लाह से कुछ सीखते हैं। इसलिए अल्लाह ने इंसानों और अपने दरमियान एक खलीफा मुकर्रर किया जिसे नबी और रसूल का मकाम दिया, और उसे ऐसी सलाहियत बख्शी कि वो बराह रास्त या फरिश्तों के जरिए अल्लाह से अहकाम लेकर लोगों तक पहुंचा सके। लिहाजा इंसानों में से रसूलों और नबियों को खलीफा बनाकर भेजना अल्लाह की रहमत और उसका एहसान है। जब अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक का इरादा फरमाया तो जमीन से एक मिट्टी की मुट्ठी ली गई, फिर उसे मुख्तलिफ पानियों से गूंद कर गारा बनाया गया जो चिपकने लग गया। बाद अज़ां ये गारा स्याह रंग का हो गया और इसमें बू आने लगी। इस स्याह रंग और बदबू वाली मिट्टी से हजरत आदम अलैहिस्सलाम की सूरत तैयार की गई। जब ये मिट्टी खुश्क हो गई तो हवा के गुजरने से इसमें आवाज आने लगी। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक के तमाम मराहिल कुरान मजीद में मुख्तलिफ जगहों पर बयान किए गए हैं। दोस्तों, आपने कभी ये सोचा कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक मिट्टी से क्यों की गई और वो मिट्टी कहाँ से आई। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के ना वालिदैन थे और ना ही कोई माँ, बल्कि अल्लाह ताला ने उन्हें अपनी खास कुदरत से मिट्टी से पैदा फरमाया। जब अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करने का इरादा किया तो हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वो जमीन से एक मुट्ठी मिट्टी लेकर आए। अल्लाह के हुक्म से हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आसमान से उतरकर जमीन से एक मुट्ठी मिट्टी उठाई और जमीन के ऊपरी परतों से छलक कर वो मिट्टी आपके हाथ में आ गई। उस मिट्टी में मुख्तलिफ रंगों और खुसूसियात वाली मिट्टियां थीं, जैसे सफेद, सियाह, सुर्ख, जर्द, नर्म, सख्त, शीरीं, तल्ख, नमकीन और फीकी मिट्टियां। इसके बाद अल्लाह ताला ने इस मिट्टी को मुख्तलिफ पानियों से गूंदने का हुक्म दिया और कुछ अरसे बाद ये चिपकने वाली मिट्टी बन गई। मजीद कुछ मुद्दत बाद ये मिट्टी गारे की तरह बन गई जो कि बदबूदार और खनखनाती हुई थी। फिर जब ये मिट्टी खुश्क होकर ठोस हो गई तो इसमें से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की शक्ल सूरत बनाई गई और जन्नत के दरवाजे पर रखी गई। फरिश्ते इस पुतले को देखकर हैरान होते थे क्योंकि उन्होंने कभी ऐसी मखलूक नहीं देखी थी। फिर अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम में रूह दाखिल करने का हुक्म दिया। जब रूह आपके जिस्म में दाखिल हुई तो सबसे पहले आपके नथनों तक पहुंची और आपको छींक आई। फिर जब रूह जबान तक पहुंची तो आपने अल्हम्दुलिल्लाह कहा और अल्लाह ताला ने जवाबन फरमाया यरहमकुल्लाह, यानी अल्लाह तुम पर रहम फरमाए। फिर रूह पूरे जिस्म में फैल गई और हजरत आदम अलैहिस्सलाम जिंदा हो गए। जब अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक मुकम्मल की तो तमाम मखलूक को हुक्म दिया कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा किया जाए।
لیکن ابلیس میں غرور تھا، اس نے کہا کہ میں آگ سے ہوں اور یہ مٹی سے بنایا گیا ہے، میں اسے سجدہ کیوں کروں؟ اور اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، جس سے خیر اور شر کی طاقتوں کے درمیان جنگ کا آغاز ہوا۔ قدیم صحائف میں لکھا ہے کہ جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام پر حقارت سے تھوک دیا تھا۔ یہ تھوک حضرت آدم علیہ السلام کے پیٹ پر گرا، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اس تھوکی ہوئی مٹی کو نکالیں۔ جب حضرت جبریل علیہ السلام نے وہ مٹی نکالی تو حضرت آدم علیہ السلام کے پیٹ میں ایک چھوٹا سا سوراخ بن گیا، جو آج ہماری ناف کی صورت میں موجود ہے۔ اس سوراخ کی مٹی سے جو شیطان کا تھوک لگا تھا، اللہ تعالیٰ نے کتے کو پیدا کیا۔ دوسری روایت کے مطابق جب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو زمین پر بھیجا گیا تو شیطان نے زمینی درندوں کو بہکایا کہ وہ ان دونوں کو کھا جائیں، تو اللہ تعالیٰ نے کتے کو پیدا کیا تاکہ وہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کی ان درندوں سے حفاظت کرے۔ اس طرح کتے کی تخلیق حضرت آدم علیہ السلام کی زمین پر آمد کے فوراً بعد ہوئی۔ یقیناً ایک حدیث میں ذکر کیا گیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا جسم مختلف رنگوں اور مختلف نوعیت کی مٹیوں سے تخلیق کیا گیا تھا۔ اسی وجہ سے انسان میں مختلف رنگ و نسل اور مختلف مزاجوں والے لوگ موجود ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ایک مٹھی مٹی سے پیدا کیا، اور یہ مٹی زمین کے مختلف حصوں سے جمع کی گئی تھی، جس کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کی نسل میں مختلف رنگت اور زبانوں کے لوگ پیدا ہوئے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی کنیت ابو محمد یا ابو البشر ہے، اور آپ اللہ کے پہلے نبی ہیں۔ آپ کی عمر 960 سال تھی، اور آپ کی وفات کے وقت آپ کی اولاد کی تعداد 1,00,000 تک پہنچ چکی تھی، جنہوں نے مختلف صنعتوں اور عمارتوں سے زمین کو آباد کیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں رہنے کا حکم دیا گیا تو وہاں کی تنہائی کی وجہ سے آپ کچھ مغموم ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ پر نیند کا غلبہ ڈالا اور آپ گہری نیند میں چلے گئے۔ نیند کی حالت میں اللہ تعالیٰ نے آپ کی بائیں پسلی سے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ جب آپ بیدار ہوئے تو حیران رہ گئے کہ ایک نہایت خوبصورت عورت آپ کے پاس بیٹھی ہوئی ہے۔ آپ نے ان سے پوچھا کہ تم کون ہو اور یہاں کیوں آئی ہو؟ حضرت حوا علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں آپ کی بیوی ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اس لیے پیدا کیا تاکہ آپ کو سکون اور انست حاصل ہو، اور میں آپ سے تسکین اور محبت کی توقع رکھوں۔ ہم دونوں مل کر خوش رہیں اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور اسی کے ذریعے اس کا جوڑا بنایا اور ان دونوں سے بہت سارے مرد اور عورت پھیلا دیے۔ ناظرین، یہاں آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے ہم بستری کرنا کیسے سیکھا۔ اس حوالے سے حضرت ابراہیم نخفی رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں کہ جب اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو حضرت آدم علیہ السلام کے پاس بھیجا اور انہیں جمع یعنی ہم بستری کرنے کا حکم دیا۔ چنانچہ آدم علیہ السلام نے حوا علیہ السلام کے ساتھ قربت کی۔ اس کے بعد حضرت حوا علیہ السلام نے کہا، اے آدم علیہ السلام، یہ تو بہت اچھا عمل ہے، لیکن ناظرین اس روایت کی صحت کے بارے میں ہمیں کوئی اطلاع نہیں ملی کہ یہ درست ہے یا نہیں۔ بعض دیگر روایات میں اس واقعے کو کچھ اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو شجر ممنوع پھل کھانے کی وجہ سے زمین پر اتارا تو وہ ایک دوسرے سے کافی عرصے تک جدا رہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اپنی اجتدادی خطا پر بہت زیادہ نادم رہتے اور روتے رہتے۔ ان کے رونے کی شدت کی وجہ سے ایک دن حضرت جبریل علیہ السلام نے اللہ پاک کی بارگاہ میں ان کی سفارش کی۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے دل میں توبہ کا طریقہ ڈالا۔ چنانچہ آدم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی اور اللہ کی بارگاہ میں نہایت عاجزی اور ندامت کے ساتھ یہ دعا کی جو قرآن کریم میں یوں بیان ہوئی ہے، اے اللہ، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور اگر تو ہمیں معاف نہیں کرے گا اور ہم پر رحم نہیں فرمائے گا تو ہم یقیناً نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول فرما لیا۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام کو خوشخبری سنائی اور انہیں مکہ مکرمہ لے گئے، جہاں آدم علیہ السلام نے اللہ کے گھر کی بنیاد رکھی اور حجر اسود کو نصب کیا۔ اس کے بعد عرفات کے میدان میں آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کی ملاقات ہوئی۔ وقت اور حالات کی تبدیلی کی وجہ سے وہ دونوں ایک دوسرے کو پہچان نہ سکے۔ تب حضرت جبریل علیہ السلام نے دونوں کا تعارف کروایا۔ ناظرین، چونکہ جنت میں آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو قربت کرنے سے منع کیا گیا تھا، اس لیے زمین پر آنے کے بعد وہ ایک دوسرے سے علیحدہ سویا کرتے تھے۔ پھر ایک دن اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو حضرت حوا کے قریب ہونے اور ہم بستری کے آداب سکھائیں۔ لہٰذا حضرت جبریل علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام کو یہ آداب سکھائے اور اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے انہوں نے حوا سے قربت کی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت جبریل علیہ السلام کو بتایا کہ انہوں نے اپنی بیوی کو بہت اچھا پایا،
اس واقعے کے بعد حضرت حوا سے نسل انسانی کی ابتدا ہوئی۔ ناظرین، ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ جب حضرت حوا کو پیدا کیا گیا تو آدم علیہ السلام نے ان کی طرف میلان کرنا چاہا اور ارادہ فرمایا کہ دست محبت بڑھائیں، تو فرشتوں نے کہا اے آدم ٹھہر جاؤ، پہلے مہر ادا کرو۔ آپ نے فرمایا کہ مہر کیا ہوتا ہے؟ فرشتوں نے کہا مہر یہ ہے کہ تم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھو۔ ایک روایت میں ہے کہ 3 دفعہ اور ایک روایت میں 70 مرتبہ درود پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ تاہم اس مسئلے میں اتفاق ہے کہ آدم علیہ السلام کا مہر یہی تھا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھے۔ آپ نے درود پڑھا اور فرشتوں کی گواہی سے نکاح ہوا۔ اس سے پہلے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بے شک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر موجود چیز کے لیے وسیلہ ہیں، یہاں تک کہ آپ اپنے باپ آدم علیہ السلام کا بھی وسیلہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جنت میں رہتے ہوئے ابلیس کی دشمنی سے آگاہ کیا اور فرمایا کہ ابلیس تمہارے اور تمہاری بیوی کے لیے دشمن ہے اور وہ تم دونوں کو جنت سے نکال کر زمین پر لے جائے گا، جہاں تمہیں محنت و مشقت میں مبتلا ہونا پڑے گا، جیسے کھانا پیدا کرنے، زمین جوتنے اور پیسہ کمانے کی محنت کرنا۔ قرآن مجید کی سورہ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ابلیس تمہیں جنت سے نکال دے گا اور تمہیں مشکلات کا سامنا ہوگا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں وہ تمام نعمتیں حاصل تھیں، جیسے کھانا، پانی، لباس اور سایہ، جو بغیر کسی محنت کی تھیں۔ انسان اس وقت ان نعمتوں کی قدر کرتا ہے جب وہ اسے میسر نہ ہو۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو یہ بتا کر جنت میں نہ انہیں بھوک، نہ پیاس، نہ بے لباس ہونے کا خطرہ اور نہ دھوپ ہونے کا سامنا ہوگا، ان نعمتوں کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو جنت میں رہنے کا حکم دیا، لیکن ایک درخت کے قریب جانے سے منع کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے کی پاداش میں شیطان مردود ہو گیا تھا، جس کے بعد اس کے دل میں کینہ اور حسد پیدا ہو گیا اور وہ انتقام لینے کی منصوبہ بندی کرنے لگا۔ وہ حضرت آدم علیہ السلام کو نقصان پہنچانے کی کوشش میں لگا رہا۔ ایک دن شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کو وسوسہ ڈالا اور کہا، کیا میں تمہیں ایک ایسے درخت کے بارے میں بتاؤں جس کا پھل کھانے سے تمہیں ہمیشہ کی زندگی مل جائے؟ اور کیا میں تمہیں ایسی بادشاہت کی خبر دوں جو کبھی ختم نہ ہوگی اور اس میں کبھی زوال نہیں آئے گا؟ شیطان نے اللہ کی قسم کھا کر حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ اس درخت کا پھل کھانے سے انسان فرشتہ بن جاتا ہے یا ہمیشہ کی زندگی حاصل کر لیتا ہے۔ اس طرح شیطان نے اپنے جھوٹے وعدوں کے ذریعے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ عنہا کا اور حضرت حوا علیہ السلام کو اس درخت کا پھل کھانے کی ترغیب دی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کے نام کی عظمت پر کہا، حضرت آدم علیہ السلام کا اللہ کے نام کی عظمت پر کامل ایمان تھا، اس لیے انہیں یہ گمان نہ ہوا کہ اللہ کی قسم کھا کر کوئی جھوٹ بول سکتا ہے۔ مزید یہ کہ جنت اللہ کی قربت کا مقام تھا اور حضرت آدم علیہ السلام کو اس قربت کی شدت سے خواہش تھی، اور شیطان کے کہنے کے مطابق اگر وہ درخت کا پھل کھائیں گے تو انہیں فرشتہ بننے یا ہمیشہ کی زندگی حاصل کرنے کا موقع ملے گا، جو اس مقام کی مزید تقویت دیتا ہے۔ اس لیے حضرت آدم علیہ السلام نے شیطان کی باتوں پر یقین کر لیا اور حضرت حوا کے ساتھ اس درخت کا پھل کھا لیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جس درخت کا پھل کھایا تھا وہ دراصل وہ درخت تھا جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے انہیں منع کیا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اس ممانعت کو شاید ایک معمولی سی تنبیہ سمجھا تھا، یا شاید انہیں خیال آیا کہ یہ ممانعت خاص ایک مخصوص درخت تک محدود ہے، اس لیے انہوں نے اسی نوعیت کے درخت کا پھل کھایا۔ یہ ایک اجتہادی غلطی تھی جس میں گناہ تو نہیں تھا، مگر یہ خطا ضرور تھی۔ ابلیس کے وسوسہ دلانے کے بعد جب آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام نے اس درخت میں سے کھا لیا تو ان کے جنتی لباس اتر گئے اور ان پر ان کی شرم کے مقام ظاہر ہو گئے، اور وہ اپنا سطر چھپانے اور جسم ڈھانپنے کے لیے جنت کے پتے اپنے اوپر چپکانے لگے۔ درخت کا پھل کھانے کی صورت میں حضرت آدم علیہ السلام سے اپنے رب تعالیٰ کے حکم میں لغزش واقع ہوئی، اور جو شیطان نے جھوٹ بول کر پھل کھانے کے فوائد بیان کی تھے وہ سب لا حاصل رہے، یعنی نہ فرشتہ بنے نہ ہی دائمی زندگی ملی، گو یا جو مقصد چاہا تھا وہ نہ پایا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام نے اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہوئے اللہ کے سامنے توبہ کی اور کہا، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اور اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ فرمایا تو ہم یقیناً خسارے میں رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو یہ حکم دیا تھا کہ وہ ممنوع درخت کے قریب نہ جائیں، لیکن یہ حکم مکمل طور پر یاد نہ رہا اور آپ علیہ السلام نے اس درخت کے قریب جا کر اس کا پھل کھایا۔ تاہم یہ عمل اللہ کی نافرمانی کا ارادہ نہیں تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جان بوجھ کر درخت سے نہیں کھایا، بلکہ ایک صحوی غلطی تھی۔ اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ کہنا صحیح ہے کہ جو کام غلطی سے کیا جائے وہ نہ گناہ ہوتا ہے اور نہ اس پر کوئی مواخذہ۔
جہاں تک انبیاء کرام علیہم السلام کی معصومیت کا تعلق ہے، امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے واضح کیا کہ انبیاء کرام علیہم السلام کبیرہ گناہوں سے قطعی طور پر محفوظ ہیں، اور وہ جان بوجھ کر چھوٹے گناہ بھی نہیں کرتے۔ ان کے کردار سے کبھی بھی مخلوق کو نقصان نہیں پہنچتا، اور وہ ہمیشہ اعلی اخلاق شرافت کی معیاری مثال ہے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے ممنوع درخت کا پھل کھا لیا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اور حضرت حوا علیہ السلام کو جنت سے زمین پر اترنے کا حکم دیا۔ یہ حکم آدم علیہ السلام کی نسل کے لیے بھی تھا، اور ساتھ ہی اللہ نے فرمایا کہ تمہاری نسل کے بعض افراد ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے اور دنیا میں ایک دوسرے سے حسد اور دین میں اختلاف کریں گے۔ تمہیں زمین پر کچھ وقت رہنا ہے اور اس سے فائدہ اٹھانا ہے، اس میں زندگی گزارنی ہے، اسی میں موت آنی ہے اور اسی سے تم اٹھائے جاؤ گے۔ اللہ نے پھر اپنی ہدایت کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر میری طرف سے تمہارے پاس کتاب اور رسول کی ہدایت آئے تو جو اس ہدایت کی پیروی کرے گا وہ نہ دنیا میں گمراہ ہوگا نہ آخرت میں بدبخت ہوگا۔ جو لوگ اللہ کی ہدایت پر عمل کریں گے وہ دنیا میں گمراہ نہیں ہوں گے اور آخرت میں بھی عذاب سے بچ جائیں گے، اور قیامت کے دن ان کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی غم، بلکہ وہ جنت میں داخل ہوں گے۔ لیکن جو لوگ کفر کریں گے اور میری آیات کو جھٹلائیں گے وہ ہمیشہ کے لیے جنت میں جائیں گے۔ ناظرین، یہاں یہ بھی جان لیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کہاں اترے تھے۔ مختلف روایات میں ذکر کیا گیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام مکہ اور طائف کے درمیان موجود دجنہ نامی علاقے میں اترے تھے۔ کچھ کا کہنا ہے کہ آپ صفا پہاڑی پر اترے، جبکہ اللہ کے حکم کے تحت حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کا جنت سے نکلنے کا وقت آیا تو حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت حوا کا ہاتھ پکڑ کر کہا کہ اب ہمیں غربت اور بے کسی کا سامنا کرنا ہوگا۔ اس وقت حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور کہا دونوں الگ ہو جاؤ، کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے اور تمہیں مختلف جگہوں پر اتارا جائے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کے درمیان یہ جدائی ہوئی اور حضرت آدم علیہ السلام کو سراندیپ جو کہ سری لنکا میں واقع ہے اتارا گیا، جبکہ حضرت حوا علیہ السلام کو جدہ کے قریب اتارا گیا۔ اس وقت کے مطابق یہ دونوں جگہیں تقریباً 2100 میل دور تھیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی زبان جنت میں عربی تھی، لیکن جب آپ زمین پر اترے تو آپ کو سریانی زبان دی گئی۔ بعد میں جب آپ کی توبہ قبول ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عربی زبان عطا کی۔ پھر ایک بار جب آپ حج پر تشریف لے گئے تو آپ کی ملاقات حضرت حوا علیہ السلام سے مزدلفہ کے مقام پر ہوئی۔ اسی وجہ سے مزدلفہ کے معنی قربت والی جگہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو ہندوستان میں اتارا گیا تھا اور پھر وہ مکہ آئے اور بعد میں شام میں انتقال فرمایا۔ بعض روایات میں ذکر ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو ہندوستان میں اتارنے کے بعد وہ مکہ گئے اور وہاں سے شام کی طرف روانہ ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو ہندوستان میں اتارا گیا تھا۔ تاریخی طور پر سراندیپ جزیرے میں بوس پہاڑ پر حضرت آدم علیہ السلام کے قدموں کے نشان ملتے ہیں، اور اس پہاڑ کو کوہ آدم یا آدم کی چوٹی بھی کہا جاتا ہے، جو سری لنکا کی دوسری سب سے بلند چوٹی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اترنے کے بعد پہلی بار کیا کھانا اور لباس ملا؟ روایات میں ذکر ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں 60 سے 100 سال تک رہے، اور ان دونوں کو جنت میں کسی بھی درخت سے کھانے کی آزادی تھی سوائے ممنوع درخت کے۔ شیطان نے دونوں کو بہکایا اور کہا اگر تم اس درخت کے پھل کھاؤ گے تو تم ہمیشہ زندہ رہو گے یا فرشتہ بن جاؤ گے۔ حضرت حوا علیہ السلام نے اس بہکاؤ میں آ کر حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ ہم اس پھل کا ذرا سا حصہ کھا کر دیکھیں، تو حضرت آدم علیہ السلام نے پہلے انکار کیا، لیکن پھر حضرت حوا کے اصرار پر راضی ہو گئے۔ دونوں نے پھل کھایا اور فوراً ان کی سترگاہیں ظاہر ہو گئیں۔ اس پر وہ جنت کے درختوں کے پتے توڑ کر اپنے جسم کو چھپانے لگے۔ اللہ نے دونوں کو پکارا اور کہا کہ میں نے تمہیں اس درخت سے منع کیا تھا، تم نے کیوں اس کا پھل کھایا؟ دونوں نے اللہ کے سامنے شرمندگی کا اظہار کیا اور کہا کہ اگر اللہ نے ہمیں معاف نہ کیا تو ہم تباہ ہو جائیں گے۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو زمین پر اترنے کا حکم دیا اور کہا کہ تم دونوں وہاں زندگی گزارو گے، تم میں سے بعض ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے اور وہاں تمہیں مرنا ہے اور اسی سے اٹھایا جائے گا۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو زمین پر اتار دیا گیا۔ حضرت سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام جب ہندوستان میں اترے تو ان کے پاس جنت کا پتا اور حجر اسود تھا، اور یہ پتا خوشبودار اور درختوں کے پتوں کی پیداوار تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جنت کے پتوں کو زمین پر پھیلا دیا۔ بعد میں حضرت جبریل علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام کو معاف کروا دیا اور آپ کو مکہ لے کر آئے، جہاں آپ نے کعبے کی بنیاد رکھی اور حجر اسود نصب کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ
نے فرمایا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ سے مغفرت کی دعا کی تو انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے معافی مانگی۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ جب تم نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جانا تو تم نے سچ کہا۔ اللہ نے فرمایا اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ ہوتے تو میں تمہیں بھی پیدا نہ کرتا۔ ناظرین، معراج کے سفر میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے آسمان پر پہنچے تو آپ نے حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے دائیں طرف جنتی لوگ تھے اور بائیں طرف جہنمی لوگ۔ حضرت آدم علیہ السلام جب دائیں طرف دیکھتے تو ہنستے اور جب بائیں طرف دیکھتے تو روتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ حضرت آدم علیہ السلام ہیں اور یہ ان کی اولادوں کی روحیں ہیں، جبکہ بائیں طرف جہنمی روحیں ہیں، اس لیے وہ غمگین رہتے ہیں اور روتے ہیں۔ ناظرین، اب یہاں ایک اور اہم بات یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے زمین پر آ کر سب سے پہلے کیا چاہا؟ جب حضرت آدم علیہ السلام زمین پر اترے تو انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ وہ وہی عبادت کی جگہ اور تسبیح کی آواز سننا چاہتے ہیں جو آسمانوں میں بیت المعمور کے گرد ملائکہ کرتے تھے۔ اس پر اللہ کا حکم آیا کہ آپ جس جگہ کو نشان کے طور پر دیکھیں وہاں کعبہ بنائیں اور اس کے گرد طواف کریں اور وہاں نماز پڑھیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام کی رہنمائی کی اور انہیں اس جگہ پر لے گئے جو زمین کے آغاز کا مقام تھا، وہ جگہ جہاں سے زمین کی تخلیق ہوئی تھی۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے اپنا پر مار کر 7ویں آسمان تک کعبے کی بنیاد رکھی۔ اس کے بعد ملائکہ نے 5 پہاڑوں کے پتھروں سے کعبے کی عمارت کی بنیاد رکھی، جن میں سے کوہ طور، کوہ لبنان، کوہ جودی، کوہ طور زیدہ اور کوہ ہرا شامل تھے۔ بنیاد مکمل ہونے کے بعد اس مقام کے ارد گرد دیواریں بنائی گئیں۔ حضرت آدم علیہ السلام یہاں نماز پڑھتے اور طواف کرتے رہتے۔ طوفان نوح تک کعبہ اسی حالت میں قائم رہا۔ طوفان کے دوران کعبے کی عمارت آسمان کی طرف اٹھا لی گئی اور اس جگہ ایک بلند ٹیلہ بن گیا۔ لوگ پھر بھی اس مقام پر آ کر دعا کرتے اور برکت کے لیے آتے رہتے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں کعبے کی حالت دوبارہ ٹھیک ہو گئی اور اس میں مزید آبادی بڑھ گئی، خاص طور پر جب حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ہاجرہ یہاں آ کر آباد ہوئے۔ ناظرین، حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے منتخب نبی تھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے انہیں پیدا کرنے کا ارادہ کیا تو فرشتوں اور ابلیس سے فرمایا کہ میں مٹی کے سیاہ کھن کھناتے اور سڑے ہوئے گارے سے انسان بناؤں گا۔ جب میں اس انسان کو مکمل طور پر درست شکل دے کر اپنی روح پھونک دوں گا تو تم سب کو سجدہ کرنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے زمین سے ایک مٹھی مٹی لی اور اس سے گارا تیار کیا اور پھر اس گارے سے حضرت آدم علیہ السلام کا بدن بنایا۔ جب گارا سیاہ اور بدبودار ہو گیا اور اس میں سے آواز آنا شروع ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے دونوں ہاتھوں سے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا اور کچھ عرصے تک اسے وہیں چھوڑ دیا۔ ابلیس نے جب اس پتلے کو دیکھا تو وہ اس کے ارد گرد چکر لگانے لگا اور غور سے اس کا معائنہ کیا۔ ابلیس نے سمجھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے جسم میں کچھ کمی ہے اور وہ اپنی حقیقت کو نہیں سمجھیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جمعے کے دن عصر کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کو زندگی دینے کا حکم کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جمعے کے دن عصر کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کو زندگی دینے کا حکم دیا۔ اس حکم کے ساتھ ہی پتلا زندہ ہو گیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی روح جسم میں آئی تو انہیں چھینک آئی اور اللہ کے حکم سے انہوں نے کہا الحمدللہ، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یرحمک اللہ، یعنی اللہ تم پر رحم کرے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ جاؤ فرشتوں کو سلام کرو اور سنو کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام گئے اور کہا السلام علیکم، تو فرشتوں نے جواب دیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے تو تمام فرشتوں نے اللہ کے حکم پر حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کیا، مگر ابلیس نے تکبر دکھایا اور سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اس نے کہا کہ میں بہتر ہوں کیونکہ مجھے آگ سے بنایا گیا ہے جبکہ آدم کو مٹی سے بنایا ہے۔ ناظرین، ابلیس کا اصل نام عزازیل تھا اور وہ جن تھا جو اپنے علم، عبادت اور پارسائی میں فرشتوں سے بھی آگے تھا۔ عزازیل نے اپنی عظمت اور مقام پر غرور کیا اور اسے اپنے علم پر اتنا یقین تھا کہ وہ اللہ کے حکم سے انکار کرنے کے قابل سمجھتا تھا۔ اس کے بعد اللہ نے عزازیل کو ابلیس یعنی مایوس کر دیا، اور جو اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جائے وہ شیطان بن جاتا ہے۔ ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام کو بہکایا اور کہا کہ یہ درخت تمہیں ایسی سلطنت دے گا جس میں کبھی زوال نہیں آئے گا اور تم ہمیشہ زندہ رہو گے۔ اس طرح ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو اس درخت کا پھل کھانے کی ترغیب دی۔ ناظرین، واضح رہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس درخت کا نام نہیں بتایا جس سے حضرت آدم علیہ السلام کو منع کیا تھا،
اور اس کا ذکر کرنے سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوتا، کیونکہ اگر اللہ چاہتا تو ہمیں اس درخت کے بارے میں ضرور بتا دیتا۔ ناظرین، حضرت آدم علیہ السلام کی عمر 1000 سال مقرر کی گئی تھی اور حضرت داؤد علیہ السلام کی عمر 100 سال تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی زندگی کے 40 سال حضرت داؤد علیہ السلام کو ہبہ کیے۔ حابیل کی وفات کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ایک اور بیٹا دیا جس کا نام حضرت شیس علیہ السلام رکھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی وفات سے قبل حضرت شیس علیہ السلام کو اپنی وصیت کی۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی روح فرشتوں نے قبض کی تو فرشتے خوشبو اور کفن لے کر آئے۔ پھر انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کا غسل دیا، کفن پہنایا اور نماز جنازہ ادا کی۔ بعد ازاں قبر کھود کر لحد میں دفن کیا۔ اس واقعے کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بنی آدم کو تدفین کے طریقے سکھائے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا انتقال جمعے کے روز ہوا اور دفن کی جگہ واضح نہیں ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے بعد حضرت حوا علیہ السلام کا بھی انتقال ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام کا قد 60 ہاتھ تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام سے یہ بحث کی کہ آپ نے لوگوں کو اپنی غلطی کی وجہ سے جنت سے نکال دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جواب دیا، اللہ تعالیٰ نے میرے بارے میں جو تقدیر لکھی تھی میں اس میں مداخلت نہیں کر سکتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام دلیل کے ذریعے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر غالب آ گئے۔ جہاں تک حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا تعلق ہے تو ایک موقع پر حضرت جبریل علیہ السلام کی طرف سے حضرت آدم علیہ السلام کو تسلی دینے کے لیے آئے اور انہیں بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک اور بیٹا عطا کرے گا جس کی نسل سے پیغمبر پیدا ہوں گے۔ چنانچہ حابیل کی وفات کے 5 سال بعد حضرت آدم علیہ السلام کے ہاں حضرت شیس علیہ السلام پیدا ہوئے جن کا نام شیس رکھا گیا۔ شیس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا تحفہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حابیل کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو یہ بیٹا عطا کیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ وہ جنت کے میٹھے پھل تلاش کریں۔ جب وہ اس تلاش میں نکلے تو فرشتے ان کے سامنے آئے جن کے پاس حضرت آدم علیہ السلام کا کفن اور خوشبو تھی۔ فرشتوں نے ان سے کہا کہ تمہارے والد وفات پا چکے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی روح قبض کرنے کے لیے جب فرشتے آئے تو حضرت حوا علیہ السلام نے انہیں پہچان لیا اور حضرت آدم علیہ السلام سے چمٹ گئیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے انہیں کہا کہ مجھے اپنے رب کے فرشتوں کے ساتھ جانے دو، کیونکہ تمہاری ہی وجہ سے ہمیں پہلے مصیبت کا سامنا ہوا تھا۔ فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کی روح قبض کی، ان کا غسل دیا، کفن پہنایا اور خوشبو لگائی۔ بعد میں حضرت جبریل علیہ السلام نے حضرت شیس علیہ السلام کو جنازے کی نماز پڑھانے کا طریقہ سکھایا۔ حضرت شیس علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام کی نماز جنازہ پڑھائی۔ تاریخی کتب کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کی عمر 960 سال بیان کی جاتی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے ذکر کیا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے طوفان کے بعد کشتی سے اتر کر حضرت آدم علیہ السلام کو بیت المقدس میں دفن کیا۔ حضرت حوا علیہ السلام بھی حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے 1 سال بعد انتقال کر گئیں اور انہیں حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ دفن کیا گیا۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ آخر میں ہم اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو اپنی رحمتوں سے نوازے اور ہمیں ان کی زندگی سے سبق حاصل کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ آخر میں پیارے دوستو، ہر ویڈیو کے اختتام میں ہم نے ایک دعا کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے۔ جو بھی اس دعا میں شامل ہوگا، میرا دعویٰ ہے کہ اللہ پاک اس کی تمام جائز حاجات کو پورا کریں گے۔ اپنی دعا کا آغاز درود ابراہیمی سے کرتے ہیں۔ آپ سب دوست اور بہنیں پہلے میرے ساتھ مل کر درود پاک پڑھ لیں اور کمنٹس میں آمین لازمی لکھیے گا۔ اللہ پاک اس آمین کو لکھنے کی برکت سے آپ کی اور میری تمام جائز حاجات کو پورا فرمائیں گے۔ دعا کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد
वअला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीमा वअला आलि इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद। तमाम हम्द व सना रब्बे जुल जलाल के लिए हैं, जिसकी रहमत से ना उम्मीदी नहीं, जिसकी नेमतों से दामन खाली नहीं, जिसकी मगफिरत से मायूसी नहीं, और जिसकी रहमतों का फैजान कभी नहीं रुकता। ऐ अल्लाह पाक, ऐ अल्लाह तू पाक है, तेरा शुक्र अदा करते हैं इस इकरार के साथ कि तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तू सबसे बड़ा है, तेरा कोई शरीक नहीं और ना ही कोई हमसर है। जमीन व आसमान पर जितनी भी मखलूकात हैं, तू सबका मालिक है और तू ही सबका पालने वाला है। ऐ अल्लाह पाक, बिलाशुबा तू हमसे मोहब्बत करता है, यही वजह है कि तूने हमें ईमान की दौलत से नवाजा और हमें अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम का उम्मती बनाया। या अल्लाह, अपने प्यारे हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के सदक़े हमारी जिंदगियों को पुरसुकून और आसान बना दे। या इलाही, हम सब के गुनाह मुआफ फरमा दे, हम सबको आबिद और सहर खेस बना दे, हम पर राज़े शौक आश्कार कर दे, हमें गुलामी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम से सरफराज फरमा दे, हमारे दिलों की वीरान बस्ती को अपनी रहमत से आबाद कर दे और हमें उस रास्ते पर हमेशा कायम रख जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने बतलाया है। या अल्लाह पाक, हम सबको सच्चे दिल से तौबा करने की तौफीक अता फरमा दे। ऐ रब्बे रहीम, हम गुनाहों की दलदल में डूब गए हैं, हम बदकारियों की मस्तियों में गिर पड़े हैं, हम मायूसियों के अंधेरों में भटक रहे हैं, रहमत इलाही से खुद ही रूठ गए हैं। ऐ अल्लाह, हम निदामत के आंसुओं से ना आशना है, हम एक सच्ची तौबा के तलबगार हैं। ऐ अल्लाह पाक, अपनी रहमत से हमें वो सच्ची तौबा अता फरमा। ऐ परवरदिगार, हमें हमारे वालिदैन को, हमारे अहल व अयाल को, हमारे आबा व अजदाद और हमारी आने वाली नस्लों को अपनी आफियत अता फरमा। हम सबको बेहिसाब रिज़्क़ अता फरमा, हम सबको हासिदों के हसद से बचा। दोनों जहानों के मालिक, जब हम थक जाएं तो हमें आराम पहुंचाना, जब मुश्किलें भर जाएं तो आसानी बन जाना, जब हम कमजोर पड़ जाएं तो हमारी ताकत बन जाना, जब हम दुख और तकलीफ में हों तो हमारा मरहम बन जाना, जब हम मायूस हो जाएं तो हमारा भरोसा और यकीन बन जाना, जब हम भूख से निढाल हो जाएं तो तेरी याद ही हमारी गिजा बन जाए, जब हर तरफ बेचैनियां भर जाएं तो ऐ पाक परवरदिगार हमारा सुकून बन जाना, जब हमारे अंदर मायूसी का अंधेरा भरने लगे तो उम्मीद की रोशनी बन जाना, जब हर चीज हमारे लिए नामुमकिन हो जाए तो हर चीज को अपने खास फजल व करम से मुमकिन बना देना। ऐ अर्ज़ व समा के मालिक, तू गफूर है, तू रहीम है, हम सब की तौबा कबूल करना, हमारे सगीरा कबीरा गुनाहों को धो दे, हमारे दिलों को हिदायत अता फरमा, हमारी जुबान को दुरुस्तगी और नरमी अता फरमा, हम सबको गुनाहों से बचा और नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह, जिस तरह तू बारिश बरसाकर सूखी जमीन की प्यास बुझाता है, उसी तरह अपनी रहमत से हमारे दिलों को भी सैराब कर दे। बेशक तू बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। ऐ परवरदिगार, हम सबको हर उस नेमत से सरफराज फरमा जिसमें हमारे लिए खैर व बरकत हो, इज्जत व वक़ार हो, राहत व सुकून हो, सेहत और तंदुरुस्ती हो, तरक्की हो, खुशहाली हो और दुनिया और आखिरत की भलाई हो। ऐ हमारे अल्लाह, हमारी जिंदगियों को मोहब्बत का उन्मान बना दे कि हम सबसे ज्यादा तुझसे मोहब्बत करें, तुझको फौकियत दें, तेरी इबादत करें, तेरा हुक्म माने, तेरे बताए हुए रास्ते पर चलते रहें यहां तक कि हमारी जिंदगी तमाम हो जाए और तू हमें अपने नूर से ढांप ले, वो नूर जो हमारे सीने को मुनव्वर कर दे, वो नूर जो कब्र को रोशन कर दे, वो नूर जो पुले सिरात पर रोशनी बन जाए। ऐ हमारे रब, हमको भी उन खुश नसीबों में शामिल फरमा जिनकी तौबा तू कबूल करता है, जिनके गुनाहों को तू अपने फजलो करम
اور رحمت سے نیکیوں میں تبدیل کرتا ہے۔ یا اللہ، ہمارے پاس کوئی عمل نہیں ہے، ہمیں صرف تیری رحمت کا آسرا ہے۔ اے پروردگار، ہمیں اپنی رحمت میں ڈھانپ لے۔ اے بلندیوں کے بادشاہ، اے رب کائنات، ہمارے دل اور ہمارے قدم اپنی رضا کی طرف پھیر دے۔ آمین یا رب العالمین۔